खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ फ्रैंक मेमोरियल प्रेस्बिटरी कराची के लिए और उनकी लीडरशिप के लिए कि जिन्होंने मुझ तिफले मकतब को ये मौका फराहम किया ताकि मैं इस खास मौके पर कलाम खुदा की खिदमत को सरअंजाम दूँ। डीएल मोदी खुदा का एक बहुत बड़ा खादम अमेरिका में हुआ। डीएल मोदी मर्द खुदा मूसा की जिंदगी के 120 वर्षों को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। पहले 40 वर्ष का अरसा जब उसने फिरौन के महल में परवरिश पाई, फिरौन के महल में रहने की वजह से उसने ये सीखा या वो समझने लगा कि मैं कुछ हूं। अगले 40 वर्षों में जब उसे फिरौन के महल से भागकर मदियान में जाना पड़ा और वहां वो अपने खुसर या सुसर की भेड़ बकरियां चराया करता था, तो उसने उन वर्षों में सीखा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और आखिरी 40 वर्षों में जब खुदा ने उसे क़ियादत की जिम्मेदारी सौंपी, तो उसने अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर यह बात सीखी कि अगर इंसान कुछ भी ना हो तो खुदा बहुत कुछ बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। पहले 40 वर्षों में मैं कुछ हूं, अगले 40 वर्षों में मैं कुछ भी नहीं, और आखिरी 40 वर्षों में जब खुदा ने उसे बुलाहट दी ताकि वो बनी इस्राएल कौम की सरबराही करे, उसने सीखा कि अगर इंसान कुछ भी ना हो तो खुदा बहुत कुछ बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। आज की शाम खुदावंद ने मेरे दिल को उभारा कि मैं मर्द खुदा मूसा की कॉलिंग और उसकी कमीशनिंग पर खुदा के कलाम को यहां पर पेश करूं कि खुदा ने किस तरह से मर्द खुदा मूसा को खिदमत के लिए बुलाया और फिर उसे मुसल्ला करके अख्तियार के साथ खिदमत के काम के लिए भेजा। सो ये आज हमारे पैगाम का मरकजी मजमून होगा। मेरे अजीजों, जो हवाला आज की शाम आपके सामने तलावत किया गया है, इसमें हम देखते हैं कि मर्द खुदा मूसा जो है वो अपने खुसर यत्रू की भेड़ बकरियां चरा रहा है, और जब वो भेड़ बकरियां चराता है तो खुदा के पहाड़ हुरब के नजदीक चराता चराता वो आ जाता है, और वहां पर वो एक झाड़ी को देखता है जिसको आग लगी हुई है, लेकिन वो भस्म नहीं होती। वो इस सारे वाक़े से हैरत और तसव्वुर में मुब्तला हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, और फिर वो थोड़ा नजदीक जाने लगता है तो खुदावंद उस झाड़ी में से आवाज देता है और उसका नाम लेकर उसे कहता है, आए मूसा, आए मूसा, और फिर वो कहता है मैं हाजिर हूं। उसने उससे कहा इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। इससे कबल के खुदा मर्द खुदा मूसा को खिदमत के काम के लिए बुलाता। जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो सबसे पहले खुदा मर्द खुदा मूसा पर इस बात को जाहिर करना चाहता है कि जब तू मेरा खातम होगा, मेरे नाम को बनी इस्राएल कौम पर जाहिर करने का चुना हुआ वसीला होगा,
تجھے سب سے پہلے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جس خدا کا تم مناد ہوگا، جس کی تم منادی کرے گا، تجھے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے۔ سب سے پہلے جھاڑی میں خدا نے ظاہر ہو کر اس پر یہ ظاہر کیا کہ جس خدا کی وہ منادی کرنے والا ہے، جو خدا اسے بلاہٹ کی خدمت بخش رہا ہے، وہ حشمت اور جلال سے بھرا ہوا خدا ہے۔ جھاڑی میں ظاہر ہونا، جھاڑی کا جلنا اور پھر بھسنا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ جلالی خدا ہے، اور ہم زبور 24 میں گاتے بھی ہیں، رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ، وہ حشمت اور جلال سے بھرا ہوا خدا ہے۔ آج کی شام میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے خدا کے خادموں نے تاریخ میں اس بات پر سوچ و بچار کیا ہے کہ یہ جھاڑی جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس جھاڑی کا بھسم نہ ہونا یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ کچھ خدا کے خادم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جھاڑی جو ہے جس میں خداوند کا فرشتہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ بھسم نہیں ہوتی، یہ خدا کے جلال کی یہ جھاڑی عکاسی کرتی ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، کچھ خدا کے خادم کہتے ہیں کہ یہ جھاڑی بنی اسرائیل قوم کے دکھوں کی عکاسی کرتی ہے، اگرچہ اس جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، یعنی بنی اسرائیل قوم جو ملک مصر میں رہ کر فرعون کے بادشاہ کے قہر و غضب کا سامنا کر رہی تھی، باوجود کہ وہ عبرانی بچوں کو، خاص طور پر ان کے بیٹوں کو ہلاک کرنے کے در پر ہے، لیکن جو فرعون اس بات کی کوشش میں رہتا ہے کہ وہ نسل ختم ہو جائے، تو بنی اسرائیل قوم کا شمار روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کچھ خدا کے خادم کہتے ہیں کہ یہ جھاڑی جو ہے یہ بنی اسرائیل قوم کی عکاسی کرتی ہے، اور بنی اسرائیل قوم کی عکاسی اس جھاڑی سے واقعی بخوبی ہوتی ہے کہ اس جھاڑی میں اگرچہ آگ لگی ہوئی ہے لیکن بھسم نہیں ہوتی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جھاڑی جو کہ بنی اسرائیل قوم کی نمائندگی کرتی ہے، عکاسی کرتی ہے، یہ بھسم اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے، خدا ان کے اندر ہے، اس وجہ سے یہ جھاڑی جو ہے وہ بسم نہیں ہوتی۔ لیکن میرے عزیزو، خدا ان کا ایک خادم جان امن ہوا، وہ اس جھاڑی کی ایک بہت خوبصورت تشریح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جھاڑی خدا یسوع مسیح کے تجسم کی خوبصورت عکاسی کرتی ہے، بشریت جو الوہیت کی تاب نہیں لا سکتی، اس جھاڑی میں بشریت اور الوہیت کا خوبصورت جو ہے ملاپ اور امتزاج نظر آتا ہے۔ یہ جھاڑی بشریت اور الوہیت کے امتزاج یعنی یسوع مسیح کے تجسم کو پیش کرتی ہے۔ جان آف ڈیماسکس ہوا، یوحنا دمشقی بھی اس کی ایک اپنی تشریح پیش کرتا ہے، وہ اس جھاڑی کو مقدسہ مریم کی جو اس کا جو کنوار پن ہے اس کے ساتھ جوڑتا ہے۔ باوجود خدا یسوع مسیح اس کے بطن اطہر سے پیدا ہوا لیکن پھر بھی وہ کنواری رہتی ہے۔ اس طرح کی تشریحات ہے وہ تاریخ میں اس جھاڑی کے حوالے سے پیش کی جاتی رہی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج کی رات جس خیال سے میں زیادہ مطمئن ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ جھاڑی جو بھسم نہیں ہو رہی ہے لیکن اس کو آگ لگی ہوئی ہے، یہ خدا کے جلال کی عکاسی کرتی ہے۔
جب خدا موسیٰ کو بلاہٹ دے رہا ہے تاکہ وہ اس خدمت کے کام کو آنے والے 40 برسوں میں انجام دے، پہلی بات جو وہ مرد خدا موسیٰ کے ذہن میں بٹھا دینا چاہتا ہے کہ جس خدا کی تو عبادت کرے گا، جس خدا کی عبادت کرنے کے لیے تو اپنے لوگوں کو تیار کرے گا، تو آج سے اس بات کو ذہن میں شین کر لے کہ وہ جلالی خدا ہے۔ دوسری بات، جب مرد خدا موسیٰ اس جلتی ہوئی جاڑی کو دیکھ کر اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو جھاڑی میں سے خداوند آواز دیتا ہے، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس کا رد عمل ہے، میں حاضر ہوں، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ دوسری بات جو مرد خدا موسیٰ کو باور کروانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ جلالی خدا ہے، وہ پاک خدا ہے۔ میرے عزیزو، خدا مرد خدا موسیٰ کو بتانا چاہتا ہے کہ جس خدا کی تو عبادت کرے گا، جس خدا کی عبادت کرنے کے لیے تو لوگوں کو قائل کرے گا، جس کا تو مناد بنے گا، تیرے ذہن میں یہ بات ہمیشہ جاگوسی رہنی چاہیے کہ وہ نہ صرف جلالی خدا ہے بلکہ وہ پاک خدا ہے۔ خداوند نے مرد خدا موسیٰ کو اس لیے کہا کہ تو اپنی جوتی اتار تاکہ وہ جان جائے کہ خدا پاک ہے۔ دوسری بات، وہ جان جائے کہ مرد خدا موسیٰ گناہگار ہے، اور تیسری بات، وہ جان جائے کہ ایک طریقہ ہے کہ وہ پاک خدا کی حضوری میں آ سکتا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ اپنی جوتی کو، اپنی غلاظت کو، اپنی نجاست کو اتار دے اور وہ خدا کی حضوری میں بڑھ سکتا ہے۔ کچھ خدا کے خادم کہتے ہیں مرد خدا موسیٰ کو جوتی اتارنے کا حکم اس زمانے میں کسی اعلیٰ و عرفہ ہستی کے سامنے پیش ہوتے ہوئے یہ عاجزانہ رویے کی عکاسی بھی کرتا ہے، لیکن میرے عزیزوں، مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرد خدا موسیٰ کو سکھانا چاہتا ہے کہ جس خدا کی تو عبادت کرے گا، جس خدا کی عبادت کے لیے تو اپنی عہد عتیق کی کلیسیا کو تیار کرے گا، تجھے اس کا پہلے خود سے ادراک ہونا چاہیے کہ وہ پاک خدا ہے جس کی بابت صرافین کہتے ہیں قدوس قدوس قدوس۔ اور میرے عزیزو، ہم سب جو خدمت کے لیے بلائے جاتے ہیں، ہمیں نہ صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ جس خدا کے ہم خادم ہیں، جس نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلایا، نہ صرف وہ جلالی خدا ہے بلکہ وہ پاکیزگی سے بھرا ہوا خدا ہے۔ تیسری بات جو اس حوالے میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے، پھر اس نے 6 آیت میں لکھا ہے، اس سے کہا، میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ خدا نے سے کیا تیسری بات سکھائی کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں، میں جلالی خدا ہوں، میں پاک خدا ہوں۔ اور تیسری بات جو مرد خدا موسیٰ کو خدا سکھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ میں پشت وفادار رہنے والا خدا، نسل در نسل اپنے اس عہد کو جو میں نے ابراہیم کے ساتھ کیا، میں اس کو قائم رکھنے والا خدا ہوں۔ جس خدا کی ہم خدمت کرتے ہیں، جس خدا نے ہمیں خدمت کا بلاوا بخشا ہے، وہ خدا ایسا نہیں کہ وہ ہمیں خدمت کے لیے بلاتا ہے اور کوئی کام سونپ کر ہمیں
چھوڑ دیتا ہے، وہ پشت اور پشت وفادار رہنے والا خدا ہے. اور خدمت کے کام میں یہی ہماری سب سے بڑی تسلی ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا حوصلہ ہے، تقویت ہے. اس لیے ہمیں خدمت کرتے ہوئے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. اگرچہ موسیٰ مر چکا تھا لیکن یشوع کو کیا کہا؟ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے بھی ساتھ ہوں. خدا یسوع مسیح کا نام کیا ہے؟ ایمانویل، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ. خدا یسوع مسیح نے صعود فرمانے سے پہلے کیا کہا؟ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. وہ جلالی خدا ہے، وہ پاک خدا ہے، وہ پشت اور پشت وفادار رہنے والا خدا ہے. خدا یہ ساری باتیں موسیٰ کو خدمت کی بلاہٹ دینے سے پہلے اس کو سکھا رہا ہے. چوتھی بات، اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں. ایک اور بھید، ایک اور مکاشفے کی بات خدا مرد خدا موسیٰ پر ظاہر کر دینا چاہتا ہے کہ وہ خدا جس نے تجھے خدمت کے لیے بلایا ہے وہ دعاؤں کو سننے والا خدا ہے، اور اپنے لوگوں کے دکھوں کو ہمیشہ دیکھتا ہے اور ان کے دکھوں میں ان کی مدد کے لیے ظاہر ہوتا ہے. کیسی خوبصورت بات ہے. لگتا ہے کہ خدمت کے کام میں مرد خدا موسیٰ کو بھیجنے سے پہلے بہت ایک سرمنی ہو رہی ہے، ایک ٹریننگ جاری ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ اپنی ذات کا عرفان اپنے بندہ مرد خدا موسیٰ کو بخش رہا ہے کہ وہ جلالی خدا ہے، وہ پاک خدا ہے، وہ پشت رہنے والا خدا ہے. اسی لیے تو نوے زبور جب مرد خدا موسیٰ نے لکھا تو وہ کہتا ہے یا رب پشت ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے. مرد خدا موسیٰ کی دعا ہے نوے زبور. اور پھر خدا نے اسے یہ بھی سکھایا کہ میں اپنے لوگوں کے دکھ کو دے کر ان کی تکالیف میں ان کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ میں اترا ہوں تاکہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی دوں. خداوند مرد خدا موسیٰ کو اس خدمت کے کام کے لیے بلاہٹ دے رہا ہے، لیکن پہلے سکھا رہا ہے کہ جس کا تو مناد بنے گا، جس کی تو منادی کرے گا، جس کا تو پرچار خدا کا خادم بن کر کیا کرے گا، جانتے لے کہ وہ کیسا خدا ہے. اس سے پہلے کہ ہم خدمت کے کام کے لیے نکلے ہمیں پہلے ذات الہی کا، اس کے جلال کا ہماری زندگی میں شخصی تجربہ ہونا چاہیے. بہت دفعہ اس کے ساتھ خدمت میں لوگ ہوتے ہیں لیکن انہیں خدا یسوع مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر یا شخصی کوئی تجربہ نہیں ہوتا، اور جب وہ خدمت میں آتے ہیں تو پھر ان کی خدمت جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتی. پہلی 9 آیات کے اندر کالنگ ہے موسیٰ کی، اور پھر جب آپ 9 آیات سے آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دراصل اس کی کمیشننگ ہے. اس کو بلایا جا رہا ہے، اسے ٹرین کیا جا رہا ہے، اور پھر اسے بھیجا جا رہا ہے. 10 آیت سے اب پڑھ سکتے ہیں. کلام میں لکھا ہے سو اب آ میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں، تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے. یہاں پر کمیشننگ ہو رہی ہے. خدا اسے حوصلہ دیتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو جا. چوتھے باب میں اسے معجزات کی برکت سے نوازا جاتا ہے. جب خدا خدمت کے لیے بلاتا ہے میرے ہم خدمت بہن بھائیے، خدا ہمیں خالی نہیں بھیجتا بلکہ وہ اپنی روحانی نعمتوں سے سیر اور اسودہ کر کے بھیجتا ہے. وہ نعمتیں کیسے ہمیں ملتی ہیں؟ وہ خدا کی پاک روح کی طرف سے بھی ملتی ہیں، اور جب آرڈینیشن کے وسیلہ سے، مخصوصیت کے وسیلہ سے
میرے عزیزوں ہماری مخصوصیت کی جاتی ہے، ہمیں خدمت کے کام کے لیے الگ کیا جاتا ہے، تو خدا اپنے پاکوں کے وسیلہ سے وہ خدمت کے لیے روحانی نعمتوں سے کیا کرتا ہے؟ مسلح کرتا ہے، اکرم کرتا ہے، اور پھر وہ ہمیں خدمت کے کام کے لیے بھیجتا ہے۔ آج میں یہی خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مرد خدا موسیٰ کو خدا نے خدمت کے کام کے لیے بلایا، جب بلایا خدا نے اسے سکھایا کہ وہ جلالی خدا ہے، وہ پاک خدا ہے، وہ پشت در پشت وفادار رہنے والا خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کے دکھوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور اپنے لوگوں کے دکھوں کے چھٹکارے کے لیے لوگوں کو مہیا کرتا ہے، اور پھر وہ خدمت کے کام کے لیے جن کو بلاتا ہے ان کو مسلح کر کے، اکوپ کر کے ان کی کمیشننگ کرتا ہے، اور ان کو خدمت کے لیے کے کام کے لیے بھیجتا ہے، تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کی وسعت کے کام کو انجام دیں۔ ہم ماڈریٹر پادری آصف سردار صاحب کی ساری خدمت کے لیے جو گزشتہ تقریباً 13 برس تک انہوں نے پریسبیٹری میں سر انجام دیا، اس کے لیے خدا کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خدمت کو وفاداری کے ساتھ نبھایا ہے۔ ARP سینٹ ان کے لیے بڑی عقیدت اور احترام کے جذبات رکھتی ہے۔ بہت سارے مسائل کا سامنا تھا میں پنجاب میں، لیکن وفاداری کے ساتھ ایک ہم آہنگی کے رشتے میں پیوست ہوتے ہوئے ہم نے اس سارے کٹھن وقت کو گزارا ہے۔ اور اب میری دعا ہے کہ جو نامنتخب قیادت سامنے آئی ہے، جس نے اس گناہوں کو قبول کیا ہے، آپ کبھی بھی خدا کے جلالی ہونے کی حقیقت کو، اس کے پاک ہونے کی حقیقت کو، اس کے پشت در پشت وفادار ہونے کی حیثیت کو، اور اس حقیقت کو کہ وہ دعاؤں کو سننے والا خدا ہے، اپنے لوگوں کے دکھوں میں ان کی مدد کرنے والا خدا ہے، کبھی نہ بھولیں۔ اور اس بات کو بھی نہ بھولیں کہ جن کو وہ خدمت کے لیے بلاتا ہے ان کو قوت سے جو ہے آراستہ کر کے بھیجتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے رسولوں کو کہا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے تو ٹھہرے رہو۔ خداوند نے ان کو بلایا اور پھر خداوند نے قوت سے آراستہ کر کے خدمت کے کام کے لیے بھیجا، اور یوں روز بروز کلیسیا بڑھتی چلی گئی۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے۔